बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। 26 अक्टूबर एक नया दिन, एक नए अहद का आगाज होने जा रहा है। एक अच्छी शुरुआत हो। याह्या आफरीदी साहब के मामले की बात करते हैं। एक और बहुत अहम मामला है। पंजाब में रावलपिंडी में शराब बनाने वाली एक कंपनी ने दुहाई दी है, शराब बनाने वाली कंपनी ने दुहाई दी है कि पंजाब हुकूमत यहां के महकमे तंग कर रहे हैं शराब बनाने वाली कंपनी को। क्या माजरा है ये मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन पहले याह्या आफरीदी साहब नए चीफ जस्टिस, उनके मामले की बात करते हैं। बहुत बड़ा चैलेंज है उनके पास, उस चैलेंज की बात करेंगे और कुछ चीजें बहुत तकलीफ दे हैं। याह्या आफरीदी साहब को देखना होगा कि इन तकालीफ को वो दूर करें, अपने पाकिस्तानियों की इन तकालीफ को दूर करें। सबसे पहला चैलेंज तो यह है कि काजी फायज ईसा इदारा तबाह करके चले गए, तो अपने इदारे को वापस उठाना है। काजी फायज ईसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को सरनिगूं करके चले गए, दीगर इदारों के सामने उसकी हैसियत को कम करके चले गए, तो अपने इदारे की हैसियत वापस बहाल करनी है, उसका मर्तबा वापस बहाल करना है। नए चीफ जस्टिस को एक बेंच फिक्सिंग कमेटी बनानी है। 3 लोग मिलेंगे, बैठेंगे, बेंच कैसे बनाना है। तो वो बेंच फिक्सिंग कमेटी काजी फायज ईसा ने मुनीब साहब को निकाला था, जस्टिस मुनीब अख्तर को, तो वापस अपने साथी जजों का एतमाद बहाल करना है और उनमें इत्तेहाद, वर्किंग रिलेशनशिप वो कायम करना है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज होगी याह्या आफरीदी साहब की अदालत में, तो वो भी एक बड़ा चैलेंज है। हुकूमत तो ये कह रही है कि 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज होगी, आईनी बेंच के सामने जाएगी, लेकिन कानून का एक उसूल है, वन शुड नॉट बी, वन कैन नॉट बी द जज फॉर हिज ऑन कॉज। तो ये कैसे होगा, यानी जिनके बारे में है क्या वही सुन रहे होंगे, तो ये भी देखना होगा। फिर याह्या आफरीदी साहब के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो चीफ जस्टिस बन गए, लेकिन 2 जजेस ऐसे हैं जो उनसे सीनियर हैं, मुनासिब सीनियर हैं, तो वर्किंग रिलेशनशिप कायम करना होगा। ये भी एक बड़ा चैलेंज है। और क्या एक ऐसी अदालत जिसकी कोई हैसियत ना हो, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, हर चीज यहीं जाएगी ना, हर चीज यहीं जा रही होगी, क्योंकि हर मामले का ताल्लुक, कोई मामला उठा लीजिए आप, तो हर मामले का ताल्लुक किसी ना किसी तरह से जाकर आईने पाकिस्तान से जुड़ जाता है। आईने पाकिस्तान शहरी और रियासत के दरमियान एक मुआहिदा है, तो सब कुछ इसमें कवर होता है, तो फिर तो हर मामला वहां जा रहा होगा। तो क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, याह्या आफरीदी साहब ये चाहेंगे कि वो पंजाब पुलिस की तरह, जिसे हुकूमत हमेशा बेवकत करके बांदी बना के रखती है, गुलाम बना के रखती है, क्या ऐसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चाहेंगे? तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है। ये अपने इदारे के अंदर चैलेंज है। इसके अलावा कुछ चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। मुस्तफैन काज़मी साहब की कल खबर आई, और मैंने भी, कुछ और सहाफियों ने भी कोशिश की कि उनके खानदान से, उनकी साहबजादी से, जिन्होंने, जब उनकी तस्वीर आई थी चेहरे पर उनके बहुत बुरा चोट का निशान था, तो उनसे राब्ता करें। उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं, हम जवाब देंगे। सहाफी ये बता रहे हैं, हमारी कोशिशें बता रही हैं कि खानदान इस बारे में बात नहीं करना चाह रहा। मुस्तफैन काज़मी साहब के हवाले से कुछ सहाफियों ने यह खबर दी है कि वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। उन्हें सिर्फ ये जो आंख पे चोट का निशान था ये नहीं था, उन्हें सर के पिछले हिस्से में चोटें आई हैं, उनकी खोपड़ी की हड्डी वहां तक डैमेज, इंटरनल डैमेज पहुंचा है। और अब मेरे मुंह में खाक, ये खबर उनका खानदान तस्दीक करेगा। किसी खानदान की बात हो ना तो बहुत एहतियात से बात करनी चाहिए, तकलीफ दे होता है मामला। लेकिन मुस्तफैन काज़मी साहब अब किसी को शायद शनाख्त करने के काबिल फिल वक्त तो नहीं है, तो ये बहुत खौफनाक सिचुएशन है। हमारे एक अजीज हैं कराची में, ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल नॉर्थ आज़माबाद, यहां वो कुछ अरसा, उम्र उनकी ज्यादा है, एक एक्सीडेंट के बाद वो जेरे इलाज रहे। तो जब वो जेरे इलाज थे तो वो किसी को उस वक्त शनाख्त नहीं कर पा रहे थे, बहुत खौफनाक एक्सीडेंट हुआ था उनका, लेकिन फिर वो वापस रिकवर कर गए। तो इंशाल्लाह मुस्तफैन काज़मी साहब इंशाल्लाह रिकवर कर जाएंगे, लेकिन फिल वक्त वो किसी को शनाख्त करने के काबिल नहीं है। तो मुस्तफैन काज़मी साहब का मामला देखना होगा। यानी उन्होंने क्या कहा था अदालत में, लफ्ज फ्रॉड कहा था, फिरौन कहा था,
قاضی صاحب کے لیے باہر آ کر میں شروع سے جانتا ہوں، کراچی سے جانتا ہوں، زمانہ طالب علمی سے جانتا ہوں، ان کے بارے میں باتیں کی تھیں، ان پر بہت کڑی تنقید کی تھی مصطفی کاظمی صاحب نے. تو کیا ہوا؟ یہ جو قاضی صاحب نے بنایا، اظہار رائے کی آزادی، یہ آزادی وہ آزادی. اب دیکھیں یحییٰ آفریدی صاحب کے مصطفی کاظمی صاحب کس حال میں ہیں. یعنی وہ جو فوٹیج آئی تھی کہ ان کو گرفتار کرنے گھر پہنچ گئے تھے ان کے قانون نافذ کرنے والے ادارے، وہ تو بڑی خوشگوار سی فوٹیج تھی کہ یار جب بھی ڈال کے جا رہے ہیں، گلے مل کے جا رہے ہیں، ہاں ہاں ٹھیک ہے چلتے ہیں، میرا دوست ہے. اور اس کے بعد ہم نے جس حال میں دیکھا ان کو، تو ان کا خاندان خوف سے نکلے، بات کرنے کے قابل ہو. مصطفی کاظمی صاحب کے بارے میں خبر ملے، یحییٰ آفریدی صاحب کو یہ معاملہ بھی دیکھنا ہے اور ضرور دیکھنا ہے. لیاقت چٹھا کمشنر راولپنڈی، کمشنر ہے، مطلب ایک کسی محکمے کا چپڑاسی بھی غائب ہو جائے نا تو برابر ہے. وزیر اعظم پاکستان، آرمی چیف، چیف جسٹس، چپڑاسی، آئین پاکستان کی روح سے بھی، اور اس سے بڑھ کر اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق تمام انسان برابر ہیں تو برابر ہے. مطلب لیکن اس کی امپورٹنس ہے نا، کمشنر ہے وہ. کمشنر راولپنڈی غائب ہو گیا ہے. اس نے قاضی فائز عیسیٰ پر الزام لگایا تھا، وہ غائب ہے. تو یحییٰ آفریدی صاحب کے لیے یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے کہ اس کو بھی دیکھا جائے. پھر منظور پشتین کی جماعت ہے، خیبر پختونخوا کے مسائل ہیں، احساس محرومی والے، بلوچستان کے مسائل ہیں، اس سے زیادہ سنگین، اس سے زیادہ پرانے بلوچستان کے مسائل ہیں، یہ بھی دیکھنے ہوں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا خط ہے حضور والا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز، کسی کے باپ کو ہراساں کیا گیا، کسی کے دیگر رشتہ داروں کو ہراساں کیا گیا، کہیں ججز کو خود ہراساں کیا گیا، ججز کے گھر میں بیڈ روم میں کیمرہ لگا دیا گیا، یہ سب کچھ ہوا ہے. اس کو بھی دیکھنا ہوگا. ارشد شریف شہید کا کیس ہے، مطلب میں کیا کہوں کہ میرے دل کے قریب ہے، عدیل راجہ کے دل کے قریب ہے، جویریہ کے، ارشد کی والدہ کے، ان سب کے دل کے قریب ہے، عمران ریاض کے دل کے قریب ہے. عمران ریاض کا اپنا کیس ہے. یحییٰ آفریدی صاحب یہ سب آپ کے دل کے قریب بھی ہونا چاہیے. تو یہ بہت بڑے کیسز ہیں، یہ آپ کو دیکھنے ہوں گے. تو یہ بڑا چیلنج ہے آپ کے لیے، یہ بڑا چیلنج ہے. اور آپ کو جو چلے گئے ان سے مختلف اپنا کردار ثابت کرنا ہے. اور ظاہر ہے کہ آپ کو بتانا ہے کہ چیف جسٹس انصاف دینے والا ہوگا. وہ نہیں ہوگا جس کی عدالت میں کہا جائے کہ جناب لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے، ڈیرا گھر توڑا جا رہا ہے، ماں بہن بیٹی اٹھائی جا رہی ہے، اور وہ کہے if you can't stand the heat in the kitchen you should not be in the kitchen. کتنا بڑا مذاق ہے. وہ کہے میں میڈیا نہیں دیکھتا، کتنا بڑا مذاق ہے. اور آپ کے ساتھ بیٹھ کے اس نے کہا کہ میں ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں دیکھ رہا تھا، کہا گیا کہ this judge will do this, this judge will do this, this judge will do this. اور یحییٰ آفریدی کے بارے میں بات ہوئی تو وہاں اس پروگرام میں کہا گیا he will act according to the law, according to the constitution. تو وہ جو کہہ رہا تھا کہ میں میڈیا نہیں دیکھتا، وہ آپ کے سامنے بیٹھ کے بتا رہا تھا کہ وہ میڈیا دیکھتا ہے. یہ بھی آپ کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے. ہمارے یہاں کچھ آ گئے ہیں سینئر جونیئر سوال ظافر جو بتا رہے ہیں کہ یحییٰ آفریدی صاحب ٹیلی ویژن نہیں دیکھتے، ولاگ نہیں دیکھتے، سوشل میڈیا نہیں، ان کے پاس ایک سادہ والا فون ہے. تو حضور آپ کے پاس سادہ والا فون ہو، کچھ لوگ بتا رہے ہیں آپ تہجد گزار ہیں، آپ یقیناً اسلام کے شعائر پر عمل کرتے ہوں گے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے آپ کا قانون پہ عمل کرنا. ہمارے یہاں بھگوان داس صاحب جو ہیں وہ دیگر ججوں سے زیادہ قابل احترام، قابل عزت رہے ہیں لوگوں کی نظر میں، کیونکہ وہ انصاف کرتے تھے. تو آپ کے لیے چیلنج بڑا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. یہ جو یاسمین راشد صاحبہ ہیں، اعجاز چودھری صاحب ہیں، عمر چیمہ صاحب ہیں، پھر میاں محمود الرشید صاحب ہیں، عمران خان صاحب ہیں، یہ لوگ اس وقت جس حال میں جیل میں ہیں، یہ اپنی لیگل بیٹل لڑ رہے ہیں، لیکن جس حال میں جیل میں ہیں اس حال کو بھی دیکھنا ہوگا. جس طرح سے اس وقت لوگوں کو بنیادی آزادی سے محروم کیا گیا ہے اس ملک میں. ابھی یہ جو آغا سرور تھا کہاں تھا؟ یہ جو گھر سے اٹھا لیا گیا تھا کہاں تھا؟ یہ بھی دیکھنا ہوگا حضور والا. تو ہم آپ کی جانب دیکھ رہے ہیں، پاکستان آپ کی جانب دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو انصاف کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ لوگوں کو انصاف دیں. آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر بہت بے رحمی کے ساتھ آپ کا احتساب یہاں کے صحافی کریں گے. انہوں نے پہلے بھی کیا ہے، آگے بھی کریں گے. دوسرا، پاکستان تحریک انصاف نے آپ کے معاملے میں، آپ کی تقریب حلف برداری کے معاملے میں ایک اچھا فیصلہ کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ترمیم سے اختلاف ہے، لیکن ترمیم منظور ہو گئی، لا آف لینڈ ہے، اور علی امین گنڈا پور
صوبے کی نمائندگی کریں گے، صوبے کا ایک جج وزیر اعلیٰ آئے گا کیونکہ وہ چیف جسٹس بننے جا رہا ہے، تو چیف جسٹس کی تقریب حلف برداری میں وہ شرکت کرے گا. تو یہ ایک اچھا فیصلہ ہے پاکستان تحریک انصاف والوں کا، اس لیے مجھے سب سے پہلے اس معاملے پر بات کرنی تھی. ابھی جو شراب کا معاملہ ہے خیبر پختونخوا میں شراب کا، یہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں. کوئی بہت ہی عجیب و غریب، دلچسپ، افسوسناک کیسی سچویشن ہے آپ دیکھیں. یہ وی نیوز نے خبر دی، حکومت پنجاب نے راولپنڈی ڈویژن میں شراب بنانے والی کمپنی کو شراب کی برآمدات روکنے کی ہدایت کی ہے اور کہا ہے کہ پہلے صوبے میں شراب کی طلب پوری کی جائے، اس کے بعد شراب بیرون ملک برآمد کی جا سکتی ہے. تو سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے فائنانس کے اجلاس میں یہ پتا چلا. سلیم مانڈوی والا اس کی صدارت کر رہے تھے اور چیئرمین کمیٹی سلیم مانڈوی والا نے کمپنی کی نمائندگی کی جانب سے پیش کی گئے معاملے پر تشویش کا اظہار کیا. اب کمپنی والے آ گئے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ہم شراب برآمد کر رہے ہیں، ہمیں کہہ رہے ہیں پہلے صوبے کو شراب پلاؤ پوری، یہاں جو پینے والا ہے. اجلاس کے دوران کمپنی کے نمائندے نے کمیٹی کو بتایا کہ محکمہ ایکسائز پنجاب نے اعتراض عائد کیا تھا کہ کمپنی شراب کے بیرون ملک برآمد سے پہلے مقامی طلب کو پورا نہیں کر رہی. نمائندے کا یہ کہنا تھا کہ حکومت پنجاب کے اقدام کے باعث حکومت کو غیر ملکی زر مبادلہ کا بڑا نقصان برداشت کرنا پڑ رہا ہے. ہوتا یہ کہ ہمارے ہاں جو پاکستان میں سفرا ہیں، دیگر لوگ ہیں، غیر ملکی ہیں، وہ بستے ہیں، غیر مذہب کے لوگ ہیں اسلام کے علاوہ، وہ شراب پیتے ہیں، انہیں پرمٹ ملتا ہے اور وہ باقاعدہ مجاز ہیں اس بات کے، تو وہ شراب پی سکتے ہیں. لیکن شراب تو ہمارے ہاں سبھی پیتے ہیں نا، مطلب جس طرح سے شراب پی جاتی ہے وہ اندازہ ہے لوگوں کو. تو اور شراب ابھی کچھ دن پہلے آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک خاتون اینکر وہ بھی مقامی شراب کی ایک برانڈ کے ساتھ پکڑی گئی تھی، تو یہ بھی میں نے آپ کو خبر دی تھی. تو بہرحال یہ سب کچھ ہوا تو قائمہ کمیٹی نے پنجاب حکومت کو ہدایت کی ہے کہ وہ صوبائی محکمہ ایکسائز کا مسئلہ حل کریں، اور محکمہ ایکسائز کے بندے نے وہاں سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں کہا کہ نہیں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن کمپنی کہہ رہی ہے کہ ہمیں بڑا تنگ کیا ہوا ہے. تو ہمارے ہاں اس وقت سینٹ میں یہ مسائل سنے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ آخر میں آپ سے بات کروں، میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر بشرا بی بی کی بہن مریم ریاض بٹو صاحبہ وہ گرج برس رہی ہیں کہ شرم کرو، بشرا بی بی کے بارے میں تم لوگ بات کر رہے ہو، ڈیل کی بات کر رہے ہو، سیاست کی بات کر رہے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے. آج تم نے ایک اچانک ٹویٹ کر دیا، ایک سو کالڈ رہنما خاتون، گڈ فار نتھنگ خاتون، انہوں نے ٹویٹ کر دیا. میں یہ دیکھ رہا تھا تو مجھے نظر ہوا کہ کچھ دن پہلے سنم جاوید اور مریم ریاض بٹو صاحبہ ان کی نوک جھونک ہوئی تھی بڑی شدید قسم کی. تو میں نے جب جا کے سنم جاوید کی ٹویٹر وال کو چیک کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ انہوں نے کچھ ٹویٹ کیے تھے، اسی پر چوٹ کر رہی تھی مریم ریاض بٹو صاحبہ، اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ آج اچانک بشرا بی بی کا خیال آ گیا. تو سنم جاوید صاحبہ نے ہمارے لیڈر کی بادشاہ کی ملکہ آ گئی ہیں شکست دے کر، یہ اس طرح کا کچھ ٹویٹ کیا ہوا تھا. تو میں نے کہا یہ آپس کے جھگڑوں سے نکلیں. مریم ریاض بٹو صاحبہ ظاہر ہے بولیں گی، ان کی بہن ہے، ان کا پالیٹکس میں اس وقت کوئی خاص انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن ان کا اپنی بہن کے معاملات میں اور اپنے بہنوئی کے معاملات میں انٹرسٹ ہے، وہ بولیں گی. لیکن پارٹی کے لوگوں کو چاہیے کہ یہ میچور لیڈرز کی طرح بیہیو کرنا سیکھیں. سنم کو بھی اب چاہیے، ماشاءاللہ جیل بڑی ہمت کے ساتھ گزار کر آ گئی ہیں، اپنے آپ کو منوایا ہے، تو مزید منوائیں. اسٹینڈرڈ بطور لیڈر پارٹی بنا رہی ہے آپ کو لیڈر، تو اس کو ریز کریں، اٹھائیں اور خود کو ثابت کریں ایک جگہ. تو یہ سنم کے لیے ضروری ہے. دوسرا، پھڈے ہو رہے ہیں، اظہر مشوانی یہ غدار ہے، وہ غدار ہے، یہ کمپرومائزڈ ہے، وہ کمپرومائزڈ ہے. کارکنان بیٹھ کر ایک دوسرے کی بھی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، لیڈران کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں. کوئی فواد چودھری کو سنا رہا ہے، کوئی فیصل چودھری کو سنا رہا ہے، کوئی اظہر مشوانی کو سنا رہا ہے. باہر بیٹھے ہوئے لوگ بڑی دلچسپ ہیڈ لائنز لگا رہے ہیں. تو یہ وہ پارٹی ہے جس کا لیڈر جیل میں، جس کے نامی گرامی رہنما مطلب شاہ محمود قریشی جیل میں، اعجاز چودھری جیل میں، میاں محمود الرشید جیل میں، یاسمین راشد صاحبہ جیل میں، ورکرز کی ایک بڑی تعداد جیل میں، الیکٹڈ ایم این اے جیل میں، یہ سب کچھ چل رہا ہے. اور ان تمام چیزوں کے بیچ اس طرح کے پھڈے چل رہے ہیں اس پارٹی میں کہ ناقابل یقین حیرانی ہوتی ہے کہ یہ لوگ کیسے کر رہے ہیں. میں نے پاکستان تحریک انصاف کے ایک صاحب سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ کروایا جا رہا ہے. باہر بیٹھ کر جن لوگوں نے کروانے کی کوشش کی انہوں نے سکسیسفلی کروا لیا ہے، وہ کامیاب ہیں.
اور ہمارے ہاں ان کا یہ کہنا ہے کہ غدار ہیں، کالی بھیڑیں ہیں، اور وہ کالی بھیڑیں اس کام کے لیے استعمال ہو رہی ہیں۔ مجھے نہیں پتا وہ کس کی بات کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ایک صاحب ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے مناسب کیٹیگری بی، سی پلس اور بی کے لیڈران کے ٹویٹر اکاؤنٹ چلا رہے ہیں، اور ایٹ دا سیم ٹائم پارٹی کے ساتھ بڑا لائل ہونا اپنا شو کرتے ہوئے وہ نون لیگ کے بھی 2 بندوں کے ٹویٹر اکاؤنٹ وہی صاحب چلا رہے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔